मोमिनीन, इस फ्राइडे को ताबूत जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद होगा यहाँ पर मजलिस के बाद, और इख्तिताम पर नियाज़ का इंतज़ाम है। और इंशाअल्लाह ये 3 मजालिसें और हैं आज की, कल और परसों 3 मजालिसें और हैं मौलाना रियाज़ अकबर आबिदी साहब की। इसके बाद से दूसरा खमसा होगा जिसमें मौलाना हुसैन शिराज़ी साहब खिताब करेंगे, और फ्राइडे के दिन ताबूत की मजलिस वही पढ़ेंगे। और सैटरडे 30 नवंबर को यहाँ पर मजलिस के बाद 11 बजे इंशाअल्लाह शब-ए-दारी होगी। तो जिन हज़रात को नाम लिखाना हो नाम लिखा दें, वो सारी रात तकरीबन चलेगी। रात के 1 बजे मजलिस जब ख़त्म होगी, शब-ए-दारी ख़त्म होगी, मजलिस के उस पे इख्तिताम पर मौलाना फ़ाज़िल मूसी साहब खिताब करेंगे। उसके बाद नियाज़ का भी इंतज़ाम है। आप लोगों से सूरह फ़ातिहा की इल्तिमास है। धीरानी फ़ैमिली के सारे मरहूमीन और अब्दुल्ला लालजी फ़ैमिली के मरहूमीन और मरहूम यूसुफ़ करीम और मरहूमीन सैयद फ़ैमिली के मरहूमीन और जुमला हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन और शोहदाओं के अरवाहों के लिए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह। रहमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा। मोमिनीन थोड़ा सा अगर आगे तशरीफ़ ले आएँ, जज़ाकुमुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-हादियीन अल-महदियीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। सलावत। वलअनतुद दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिज़ ज़ुल्म इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। ख़ानदान इसमत व तहारत पर जितना मकाम उनका बुलंद है आपकी जहनों में, इंशाअल्लाह उतनी बुलंद सलवात पढ़ दें। मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद।
بہت سے مومنین مومنات کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے شفائے امراض کے لیے، ان سبھی حضرات کے لیے جو متعلق بے ہیں جہاں جہاں بھی دنیا میں جس جگہ پر بھی، ان سب کی شفا کے لیے بلند ترین ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کا سورہ یاسین اور اس کی 12ویں آیہ کریمہ، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا احصاء اور گھراؤ امام مبین میں قرار دے دیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم، کوئی بھی فن، کوئی بھی حکمت آج نہیں ہے ایسی کہ جس کا سرچشمہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ملتا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ خود ایک موضوع ہے الگ الگ، ان علوم پر بات کی جائے، گفتگو کی جائے، اور اس کی جو ریسرچ کس نام سے اور کس عنوان سے آج آپ کے سامنے ہے، یہ خود ایک چیپٹر ہے الگ۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں صرف امامت کے عنوان پر اور امام کی ضرورت اس کے عنوان پر۔ اس لیے کل کی گفتگو سے پیوستہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے گفتگو یہاں تک کی تھی، چونکہ تمہید کی منزلوں سے گزرتے ہوئے ان منازل کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود لفظ امام پر مختلف مقامات پر بحث کی ہے باقاعدہ، اور یہ ایک درجہ بتایا ہے۔ یہ درجہ کوئی ایسا نہیں ہے ہم جو اب تک بحث کر رہے ہیں کہ اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ صاحب آپ کے بھی تو امام ہیں، فلاں امام ہیں، یہ برائے مثال سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک ہے جو حقیقت کا لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو عرف میں کہا جاتا ہے، مجازاً استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جب آپ اسے لغت میں یا اصطلاح میں دیکھیں گے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور بازار میں چلے جائیں گے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح سے بڑے بڑے الفاظ جو آپ کو ملیں گے وہ عادتاً اس کے معنی بدل دیے گئے۔ اور جیسے اب مثلا فرض کریں، ممکن ہے ذہنوں میں سوال پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے خلیفہ، لفظ خلیفہ، خلیفہ کے میننگ کیا ہے؟ خلف سے بنا ہے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اسی لیے اپنے بیٹے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خلف الرشید۔ آپ انٹروڈکشن کراتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہمارے فرزند یعنی ہمارے بعد ہمارے وارث یہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے قرآن مجید نے بہتری مثالیں دی ہیں۔ لیکن اگر سماج لفظ خلیفہ کو ریش بنانے والے کو کہا جانے لگے، توجہ فرما رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں اس کو؟ ہماری بحث اس خلافت سے ہے کہ جو الوہیت کے عنوان سے ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ہماری اس لفظ خلیفہ سے بحث ہے۔ اسی طرح امام کی جو بحث ہے، اگر کوئی کسی کو بھی مثلا فرض کریں آپ ایک چھوٹی سی جماعت شروع کر لیں یہیں پر، ضروری نہیں ہے کہ عالم ہو اس میں، حکم کیا ہے مسئلے کا؟ اگر آپ میں سے بھی کوئی اچھی قرت، تجوید، مخارج صحیح ہوں، اس کے مسائل روزمرہ کے تھوڑے سے جانتا ہو، اوپنلی حرام میں مبتلا نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، تو آپ اس کی اقتداء کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں مسئلہ؟ تو آپ میں سے جو بھی آگے آیا اسے آپ کیا عہدہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ پیش امام، وہ امام صاحب ہو گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو مسجد کا امام اور جناب جامع مسجد میں امام اور الگ الگ پیمانے کے اوپر امام، تو یہ امام ہے کہ نہیں؟ تو کیا بنائے ہوئے امام فقہ کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، کیا یہ وہ امام کی بحث ہو رہی ہے؟ ایسے تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ اتنا چیپٹر کھلا ہوا ہے اجتہاد کا اور استنباط کا کہ ایک سے ایک فقیہ جامع الشرائط، اور وہ امام ہوتا ہے۔ امام کا مطلب یعنی نائب الامام ہوتا ہے۔ وہ لفظ نائب جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے اور لفظ امام بہت سو کے ساتھ بول دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام بمعنی معصوم ہے، نہیں۔ کسی اس بچے سے بھی آپ پوچھ لیں، وہ بھی جانتا ہے کہ امام کتنے ہیں ہمارے یہاں؟ 12، ختم۔ اب آپ کسی کے لیے کچھ بھی کہیے، کسی کتاب کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوا ہو، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، اس سے کہیے تمہارے امام کتنے ہیں؟ بھائی تمہارے امام صاحب کی کتاب ہے، کہنے لگے جناب یہ عالم دین ہے، یہ مجتہد کی کتاب ہے، یہ آیت اللہ کی کتاب ہے، یہ مرجع کی کتاب ہے۔ جہاں امام کی بات کر رہے ہیں، ہمارے امام کتنے ہیں؟
12. سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا کہ جب ہم نے آسمان اور زمین کو خلق کیا تو ان عدت الشہور عند اللہ کتنے ہیں؟ 12 شہرن. جتنے بھی مہینے ہیں سال کے وہ کتنے ہیں ہمارے یہاں؟ 12 ہیں. اور یہ ہم نے کب سے طے کر دیا؟ جب ہم نے آسمان اور زمین کو خلق کیا. یہ 12 جو مہینے ہیں اور ان میں سے پھر 4 حرم ہیں. اب آپ اس کو دیکھ لیں, 12 کی لسٹ میں آپ جائیں گے تو علی اور محمد کی تکرار جتنی آ جائے گی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ان عدت الشہور سمجھا کر کیا دین قیم یہی ہے جو آپ نے ترجمہ کیا ہے اپنے اپنے قرآن میں؟ میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے اور حفاظ سے اور مفسرین کرام سے پوچھ رہا ہوں, آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں کہ دین قیم یہی ہے کہ جو کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں, جنوری لے لیں یا محرم اور صفر کہہ لیں, یا ہمارے ہاں ہندی بھاشا میں چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ ساون کہہ لیں, یا کسی اور سنسکرت میں کہہ لیں, کسی بھی زبان میں, پنجابی زبان میں, کیا یہ ہیں وہ 12 مہینے اور وہی دین قیم ہے؟ عقل کی بات کرو. تھوڑا سا کم سے کم اللہ نے جو عقل دی ہے اگر اس کا استعمال کر لیں گے تو کچھ خرچ نہیں ہو جائے گا. سمجھنے کی چیز ہے. اللہ مثالوں سے سمجھا رہا ہے کہ یہ 12 جو مہینے ہم نے کہے ہیں یہ 12 بار بار ہم سمجھا رہے ہیں. موسیٰ کے ذریعے سے بھی سمجھایا, پانی میں راستہ بنایا, وہاں بھی 12 کہہ کے سمجھایا تاکہ تمہارے ذہن میں آ جائے کہ یہ 12 کوئی ایسی شے ہے جو اللہ کے نزدیک معظم ترین شے ہے, تاکہ اسے پہچان لو. اور 12 سے, اور ہمیں فخر ہے الحمدللہ, ہمیں جتنا بھی ہم فخر کریں کم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی بنائے ہوئے ہیں ان کی بحث نہیں ہے, وہ فقیہ ہیں اپنے اپنے مذہب کے. جو ہم 4 امام کی بات کر رہے تھے آج تک, ذہن سے نکال دوں, کسی صاحب نے ایک سوال کیا اس لیے میں اس کی شرح کر رہا ہوں کہ وہ فقہ کے اعتبار سے اپنے اپنے مذہب کی فقہ کے اعتبار سے امام ہیں اور ان کا ایک سلسلہ ہے بڑی بات کا. تو ہر مذہب میں امام ممکن ہے, نہ جانے لا تعداد امام موجود ہیں, ان کی بحث نہیں ہو رہی ہے. امام کی بحث وہاں ہو رہی ہے کہ جہاں عبدیت سے اوپر کا درجہ آتا ہے نبوت کا, نبوت سے درجہ بلندی کا آتا ہے رسالت کا, رسالت کے درجے سے اوپر کا درجہ آتا ہے خلت کا, خلت سے اوپر کا درجہ آتا ہے امامت کا, امامت سے اوپر کا درجہ آتا ہے ولایت کا. تو اللہ نے یہ سمجھایا ہے باقاعدہ کہ اس چیز کو, اس مرتبے کو پہچانو. کہہ لیں گے صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں لگے ہوئے ہیں, آپ تو نبی سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے آپ نے. میں نے کہا اگر آپ یہ سمجھ جائیں, آپ اصل سمجھنا نہیں چاہتے, ورنہ تو خود آپ کے سامنے ہیں یہ سارے سلسلے. آپ خود یہ بتائیں کہ ایک نبوت عمومی ہے اور ایک نبوت خصوصی ہے, نبوت عامہ ہے, نبوت خاصہ ہے. کہنے لگے نہیں نبی سب برابر. میں نے کہا آپ کمال کر رہے ہیں, وہی صحابہ سارے برابر, صحابی سارے برابر, نبی سارے برابر. بھائی کوئی بھی برابر نہیں ہے, نہ آسمانی کتابیں برابر ہیں, نہ نبی برابر ہیں, نہ رسول برابر ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت دی ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے, قرآن تو پڑھو کم سے کم. حفظ کر لینے سے فائدہ نہیں ہے, سمجھو, درک کرو. اللہ نے رسول کو رسول پر فضیلت دی ہے, نبی کو نبی پر فضیلت دی ہے. بھئی آپ کے یاد نہیں ہے ایک نبی سے یہ کہا فخلا نعلیک انکا بالواد المقدس طوا, موسیٰ خبردار یہ جو ہے ہمارا وادی مقدس ہے, نالین اتار کے آنا, جوتیاں اتار کے آنا. مگر کیا کہو گے, وہ بھی نبی ہے کہ جو جوتیاں اتارنا چاہتا ہے مگر محبوب اپنے حبیب سے کہتا ہے کیا کر رہے ہو, جوتیاں اتارو؟ نہیں, مجھے پسند ہے جوتیوں سمیت آ جاؤ. تو کیا یہ سارے برابر ہیں؟ سوچنے کی چیزیں ہیں. اسی طرح امام کو سمجھو کہ امام سے آغاز کیا ہے پروردگار نے, پوری کائنات کا آغاز امام سے کیا ہے اور انجام بھی امام کے اوپر رکھا ہے. کائنات کی ابتدا بھی امام سے ہے, کائنات کی انتہا بھی امام سے ہے. ممکن ہے میری بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور چہرے بتا رہے ہیں, اور جب تک سمجھ میں نہ آئے مجلس میں مزہ نہیں آتا, مجھے خود کو مزہ نہیں آتا. اس لیے آسان سے آسان مثال دوں. یہ تسبیح ماشاءاللہ سبھی کے پاس ہوگی, ہے نا؟ یہ تسبیح, اس تسبیح میں آپ دیکھتے ہیں کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں؟
ترکیب بزرگ حضرات سبھی جانتے ہیں، ہمارے تقی بھائی جیوراج بیٹھے ہوئے ہیں، معزز ترین افراد بیٹھے ہوئے، سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ تسبیح کا طریقہ کیا ہے. جب آپ دھاگا لیں گے تو اس میں کس کس طرح سے دانے رکھنے چاہیے، پھر اس کی ایک حد بندی ہے تاکہ آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ سکیں، اور پھر اس کے بعد شروع کریں گے تو 33 مرتبہ الحمدللہ، اور پھر 33 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ. مگر ترکیب دانوں کی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ 34 ادھر ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اتنی خاموشی سے نہ سنا کریں. تسبیح میں یہ کیسے پتا چلے گا کہ 34 ادھر ہیں یا 34 ادھر؟ تو ترکیب یہ نکلی کہ ادھر بھی 33 کر دو، ادھر بھی 33. اور جب آپ کو جس طرف سے بھی تسبیح پڑھنا ہو تو ایک دانہ آپ وہ لے لیجئے، تو آپ کے ہو گئے 34. ٹھیک ہے نا؟ تو کل ملا کے 100 دانے ہو گئے. اب تسبیح کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ جو ہے آپ کے سامنے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تسبیح کا امام ہے. توجہ کیجئے گا، یہ میں اپنی طرف سے گھڑ نہیں رہا ہوں، آپ کے سامنے قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہوں. یہ تسبیح یہ کیا ہے؟ اس کو پیش امام بھی کہتے ہیں، امام بھی کہتے ہیں. توجہ فرمانے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو، توجہ کیجئے گا، اگر یہ نہ ہو، دھاگا ہوگا، دانے ہوں گے، مگر اسے تسبیح نہ کہا جائے گا، مالا کہی جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں. اگر امام نہ ہو تو دھاگا ہوگا، دانے ہوں گے، تسبیح نہ کہلائے گی، مالا کہلائے گی. تو امام کا فائدہ کیا ہے؟ امام کا فائدہ یہ ہے کہ امام اگر ہوگا تو آغاز بھی امام سے ہوگا، انجام بھی امام پر ہوگا. ایک ذرا اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ علامہ ابن حجر مکی صواعق محرقہ جو ہمارے جلانے کے لیے لکھی گئی تھی ہمارے عقائد کو، کمال تو یہ ہے قسم خدا کی جتنا فخر کریں کم ہے. جو کتابیں عناد اور دشمنی پہ لکھی گئی ہیں، انہی کتابوں سے فضائل اہل بیت اس طرح سے موجیں مار رہا ہے کہ جس طرح قصر فرعون میں موسیٰ. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی جو کتابیں ہمارے خلاف لکھی گئیں، اب اس میں جناب لکھا جا رہا ہے کچھ اور ان حدیث کا مطلب اور مفہوم مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے لوگوں نے لکھ دیا ہے. بھئی جب آپ کا قصد اور نیت ہی یہ ہے کہ عقائد کے خلاف لکھی جائے، شیعت کے خلاف لکھی جائے، مگر اس کے اندر آپ نے یہ لکھ دیا کہ آنے والا جو آخری امام ہوگا وہ 12ویں نمبر کا ہوگا، اور 12ویں نمبر پہ اس کا نام نامی مہدی ہوگا. توجہ کیجئے گا، اس کا نام، توجہ فرمائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی، آنے والا 12ویں نمبر پہ ہوگا. نام کیا ہوگا؟ مہدی ہوگا. کس قبیلے سے ہوگا؟ کہتے ہیں اہل بیت سے ہوگا. بھائی کچھ تو الفاظ بدل دیں، سوچ سمجھ کے لکھیں. آپ جلانے کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ کا مقصد تو کچھ اور ہے. عقائد کو مٹھانے کے لیے کتاب لکھی جا رہی ہے، آپ تو بھرپور عقیدہ لکھ رہے ہیں. قلم کیوں رپٹ رہا ہے آپ کا؟ کہاں گیا ذہن؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی اسی قلم سے، توجہ کیجئے گا، اسی قلم سے، اسی ذہن سے، اسی سیاہی سے حدیث دیکھیے کیا ہے، اور جس کو قابل قبول کیا جاتا ہے. سہا میں بھی حدیث موجود ہے یہی کہ آنے والا آئے گا مگر اس کا نام نامی مہدی ہوگا. وہ شکلن، صورتن، سیرتن، رفتار میں، گفتار میں ہر ایک پیغمبر کی طرح ہوگا، نبی کی طرح ہوگا. اور پھر جملہ سنیے اگلا، آنے والا آئے گا اس کا نام مہدی ہوگا. کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ کعبے سے ظہور کرے گا. آخری امام اہل بیت سے ہوگا، ظہور کرے گا کعبے سے. میں نے ابھی تسبیح کی مثال دی، آغاز بھی امام سے، انجام بھی امام سے. آغاز بھی امام سے،
انجام بھی امام سے. میں نے کہا ابن حجر مکی آپ کتاب لکھ رہے ہو, آخری امام کے لیے ڈکلیئر کر رہے ہو کہ آنے والا آئے گا اہل بیت سے ہوگا, ظہور کرے گا کعبے سے, آپ یہ بھول گئے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اس کی سنت تو یہ ہے کہ وہ آخر کو پہل سے ملا دیتا ہے, انجام کو ازل سے ملا دیتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ اگر پہلی منزل میں قبول کر لیا ہوتا کہ کعبے سے آئے گا اہل بیت سے ہوگا, تو پہلے کو کیوں نہیں بالا جس نے ظہور ہی کعبے میں کیا ہے؟ بات ہی ختم ہو جاتی بھائی. کچھ مسئلہ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی فساد نہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آج آپ آخر میں قیامت چونکہ قریب ہے ڈر کے مارے لکھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آخر آپ؟ یہ تو آج کی لکھی ہوئی نہیں ہے, تو بہت پرانی کتاب ہے. اس پرانی کتاب میں آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ آنے والا آئے گا مگر اہل بیت سے ہوگا, تو کہیں بھی آپ نے لفظ دوسرا تو نہیں لکھ سکے. اب آپ ایک بات بتائیے انصاف سے, کل کے جملہ یاد ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کل کہ جناب موسیٰ کی امت, ان کے فرقے 71, اور 71 میں سے کتنے جائیں گے جہنم میں؟ 70. ایک جائے گا کہاں؟ جنت میں. توجہ کیجئے گا اگلا جملہ, تاکہ کل کی مجلس سے کانٹیکٹ ہو اور کچھ لے کے اٹھیں آپ یہاں. جناب عیسیٰ 72 میں سے 71 جہنم میں اور ایک جائے گا جنت میں. پیغمبر فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے, 72 جائیں گے جہنم میں, ایک جائے گا جنت میں. بھائی سوال میرا یہ ہے, ایک بات بتائیے آج انصاف سے, میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے جناب موسیٰ کی جو امت ہے, ان کے جو فرقے ہیں, ان میں سے 70 جائیں گے جہنم میں اور ایک جائے گا جنت میں. کیا فرق ہے اس ایک فرقے میں؟ بڑی توجہ کیجئے گا, ہے گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم, اس لیے کہ کوئی بھی ہر ایک کو دیکھ لیجئے دعویٰ کر رہا ہے ہم جنتی ہم جنتی ہم جنتی. تو ہم جناب موسیٰ کی امت میں سے دیکھ لینا پہلے جو فرقے بنے ہوئے ہیں, ان 70 میں اور اس ایک میں فرق کیا تھا؟ اگر آپ نے توجہ کر لی تو پورا عشرے کا حصول مل جائے گا. جناب موسیٰ کی امت میں جو فرقے بنے 70 جہنم والے اور ایک جنتی, تو ان 70 میں اور اس ایک میں فرق کیا تھا؟ بھائی سب کے سب جناب موسیٰ کو تو مانتے تھے, وہ 70 بھی جناب موسیٰ کو مانتے تھے اور یہ ایک بھی جناب موسیٰ کو مانتا تھا. تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ڈیفرنس کیا ہوا کہ ایک جنتی ہو گیا, تو یہ 70 کے 70 جہنمی ہو گئے. تو اب علماء نے تفسیر لکھی, لکھتے ہیں کہ ان میں فرق یہ ہے کہ مانتے سب تھے موسیٰ کو, مگر جو ایک نکلا جنتی وہ اس لیے نکلا کہ وہ موسیٰ کو بھی مانتا تھا اور موسیٰ کے بتائے ہوئے بات کے آنے والے عیسیٰ کو بھی مانتا تھا. یا علی یا علی. وہ اس ایک کا فرق یہ تھا کہ وہ خالی موسیٰ کو نہیں مانتے تھے بلکہ موسیٰ جسے منوانا چاہا اس کو بھی مانتے تھے. اب جناب عیسیٰ کے لیے 72 فرقے, اب 72 میں سے 71 جہنم والے, سب کے سب جناب عیسیٰ کو مانتے تھے مگر ان میں سے ایک فرقہ جنتی. وہ کس لیے؟ کہ صاحب اس لیے یہاں تک تو سب شریک تھے کہ جناب عیسیٰ کو روح اللہ مانتے تھے, جناب عیسیٰ کو نبی مانتے تھے, یہ سب کچھ صحیح ہے, مگر ایک فرقہ جو جنتی ہوا وہ اس لیے ہوا کہ جناب عیسیٰ نے اپنے بعد جو بشارت دی محمد مصطفیٰ کی, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, جناب عیسیٰ نے اپنے بعد جو خبر دی, جنہوں نے اسے مان لیا آخری نبی کو, وہ جنتی. بھائی اگر میرے ساتھ آ گئے تو اب آخری فیصلہ بھی تو کرو. پیغمبر فرما رہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جائیں گے جہنم میں, ایک جائے گا جنت میں. تو سب میں فرق کیا ہے؟ سارے نبی کو مانتے ہیں, سارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, سارے نماز پڑھتے ہیں, سارے روزہ رکھتے ہیں, سارے حج بیت اللہ کو جاتے ہیں, سب کے سب طواف کرتے ہیں, سب کے سب قربانیاں دیتے ہیں, سب کے سب زکات دیتے ہیں, سارے مسائل جانتے ہیں, تبلیغ کے لیے بوریاں اٹھائے پھرتے ہیں, سرما لگانا سنت سمجھتے ہیں, سارے کام تو سبھی کر رہے ہیں, مگر ایک میں کیا فرق ہے؟ کہ ایک میں فرق یہ ہے کہ جس طرح سے ایک نبی کے آنے والے بعد کے نبی کو مانا, اسی طرح ختم نبوت محمد مصطفیٰ نے میدان غدیر میں منبر کے اوپر جا کر جس کا تعارف کرایا,
اس آخری نبی نے میدان غدیر میں جس کا تعارف کرایا اور اللہ کے کہنے سے سب کے سامنے پہچانوایا بے خوف ہو کر، اس لیے کہ اللہ نے سند لے لی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں کے شر سے، یہ لوگ ہیں خالی عام مجمع تھا؟ یہ کون لوگ تھے؟ آیت بغیر سبب کے نہیں آتی۔ اگر ایک نقطے میں، ایک زیر زبر میں بھی اگر شک کیا قرآن کا، کلی طور سے پوچھ رہا ہوں میں دنیا کے سارے مسلمانوں سے، مسلمان رہے گا؟ سب کہیں گے وہ مسلمان نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو یہ بتائیے، اللہ کے پاس جو سب سے امپورٹنٹ نماز ہے اس کی رکعتیں تو بتا نہیں رہا ہے، نماز کا طریقہ سکھا نہیں رہا ہے قرآن میں، اور بغیر کسی سبب کے آیت جو ہے وہ 3 ٹکڑوں میں بھیج رہا ہے بار بار، اور جب تک مصطفیٰ یہ نہیں سن لیتے کہ واللہ یعصمک من الناس، اس وقت تک جو ہے کوئی حکم نہیں دیتے، آگے نہیں بڑھتے۔ تو اس کا مطلب کیا کہیں گے آپ؟ بغیر کسی سبب کے اللہ نے یہ آیت بھیج دی۔ کوئی سبب تو ہوگا، کوئی ریزن تو ہوگا۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ اللہ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ وقت کا نبی اعجاز نما ہے، وہ جب چلے تو درخت جھک کر سلام کرتے، کنکریاں ہتھیلی پہ آ جائیں تو قصیدہ پڑھتی، وہ اشارہ کرے تو فرشتوں کا سب نزول ہو جائے، آسمان اور زمین تہوبالا ہو جائے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اکیلے میں، اکیلے کی طاقت، اور آپ کہتے ہیں کہ ناس سے خوف تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کم سے کم پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کے حبیب نے کتنی مرتبہ کوشش کی ہے کہ اس پیغام کو فَأَوْحَا، سورہ والنجم، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، آج کی رات ہمیں اپنے حبیب سے جو کچھ کہنا تھا ہم نے کہہ دیا۔ کس کے سامنے کہی تھی بات؟ کون لے گیا تھا؟ جبریل امین، ٹھیک ہے نا؟ پتا ہے کسی کو؟ خود جبریل امین کو پتا ہے کیا کہا ہے؟ جبریل یہ کہیں گے صاحب میرا تو ایک سلسلہ تھا، میں لے کے گیا تھا، دعوت نامہ تھا اللہ کی طرف سے، بلا کے لے گیا اور ایک حد پہ جا کے میں رک گیا، ختم۔ آگے اندر کیا ہوا ہے مجھے خبر ہی نہیں، چونکہ میرے لیے کوئی پرمیشن نہیں تھی۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیے، یہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور اس کے اندر جو ماں ہے، اس ماں کو ماں سے ملایا پروردگار نے، چونکہ قرآن کی آیت دوسری آیت اس کی تفسیر کرتی ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو ماں آیا تو یہاں بھی مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، توجہ ہمارے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ ماں یہاں بھی آئی غدیر میں، تاکہ معراج اور غدیر کے سلسلے کو ملایا جا سکے۔ ایک ساتھ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک حدیث ہے علماء اہل سنت کی معتبر ترین کتاب، اس میں تبرکات انبیاء کے سلسلے میں جو باب ہے وہ تبرکات نبی کے سلسلے میں، اور روایت جو میں پیش کر رہا ہوں انس بن مالک کے ذریعے سے۔ روایت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک لفظ جو لکھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں، چونکہ پیالہ نہیں بلکہ لفظ جام ہے، وہ موجود تھا ان کے پاس، اور اس کے اندر ایک لوہے کا کڑا پڑا ہوا تھا۔ تو وہ لوگوں کے لیے یہ تعریف میں لکھا ہے کہ پیغمبر سے کتنا رشتہ تھا صحابہ کرام کا، کتنی محبت کرتے تھے صحابہ، کتنا نبی سے پیار کرتے تھے کہ جو منسوب چیز تھی اس کی زیارت کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، اور یہ جام گویا انس کے پاس موجود تھا۔ ابو طلحہ، یہ جب لوگ جمع ہوئے تو انس نے ابو طلحہ سے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں، اس کے اندر جو یہ کڑا پڑا ہے لوہے کا، ہمارے پاس حالات دیے ہیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو ہم اسے سونے کا کر دیں یا چاندی کا کر دیں،
اسے ہم بدل دیں. تو جتنے صحابہ تھے انہوں نے کہا انس کیا باتیں کر رہے ہو تم, توجہ کیجئے گا, میں سمجھتا ہوں دیکھیے یہ امتحان ہے. سب صحابہ نے مل کر کہا کہ انس کیا کر رہے ہو تم, یہ پیغمبر کی طرف جو چیز بھی منسوب ہے وہ کڑا لوہے کا, سونے کا آپ نہیں کر سکتے, آپ اسے چاندی کا نہیں کر سکتے. بھئی آپ لکھ تو گئے, کم سے کم اتنا تو بتا دیں کہ اگر پیغمبر کے زمانے کا جام نہیں بدلا جا سکتا تو پیغمبر کے بعد امام کیسے بدلا جائے گا؟ ہے یہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اب بہت گہرائی میں چلنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ اس سفر میں, اگر آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو صرف اتنا بتائیے, پیغمبر کی جب رحلت ہوئی تو آپ نے ایک جملہ لکھا ہے, اور یہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے. قبلہ بیٹھے ہیں, تشریف فرمائیں, اور دوسرے حضرات بھی گواہی دیں گے, ان سے پوچھئے گا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے جس کے اوپر آپ تبصرہ کرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں, یہ بات اچھی نہیں ہے. اسے بار بار اپنی ممبروں پر نقل کرتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب دفن میں نہیں تھا, فلاں صاحب کفن میں نہیں تھے, فلاں صاحب نماز جماعت میں نہیں تھے, نماز میت میں شرکت نہیں کی. یہ آپ زور جو دیتے ہیں, ذرا سا تھوڑا اس چیزوں کے اوپر غور کیجئے. بہت امپورٹنٹ مسائل تھے جن کی وجہ سے وہ میٹنگ ہو رہی تھی. میں نے کہا خیریت, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا بتائیے تو صحیح بھائی, ہم بھی تو سمجھ لیں. کہنے لگے نہیں, تعین کرنا, توجہ, تعین کرنا لفظ امام کا, میں لفظ تھوڑا سے ادھر سے ادھر کر رہا ہوں چونکہ موضوع ہے ہمارا, تاکہ بات ادھر سمجھ میں آ جائے, توجہ کیجئے گا. تعین کرنا واجب تھا سب کی گردن پر, تو چونکہ یہ زیادہ واجب تھا اس لیے اس طرف توجہ دی, اور سب کا وہاں کے اوپر جو ہے اجماع ضروری تھا. یہ لفظ اتنا گہرائی کا ہے کہ جتنا آپ اسے گاڑھے لفظوں میں بولیں گے شاید قے نہ آ جائے. کہنے لگے صاحب اس لیے ضروری تھا وہ. اچھا سنیے, بات تو یہی ہے نا, ہم لوگوں کے کام ہے وکالت کا, ٹھیک ہے نا, تو وکیل تو ظاہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے کھیلتا ہے. آپ یہ بتائیے واجب تھا کہ جی ہاں واجب تھا. یہ یعنی پیغمبر کے غسل میں شریک ہونا, کفن میں شریک ہونا, دفن میں شریک ہونا, اس سے بھی کہیں زیادہ تعین کرنا, معین کرنا, نبی کے بعد کون ہوگا لیڈر, رہبر, پیشوا, امام, یہ واجب تھا. کہنے لگے ہاں واجب تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی کتاب اٹھائیے مسائل کی, اس کے اندر لکھا ہے واجب کی قسمیں. توجہ کیجئے گا, قسم خدا کی, واجب کی قسمیں لکھی ہیں. میں سارے واجبات کو چھوڑ کر صرف 2 قسموں کی طرف بحث کر رہا ہوں, آپ بھی توضیح المسائل میں جا کر دیکھ لیجئے گا. یہ بتائیے واجب کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے واجب عینی اور ایک ہے واجب کفائی. یہ بتائیے کون سا واجب تھا؟ یہ بتائیے واجب عینی تھا یا واجب کفائی تھا؟ واجب عینی آپ جانتے ہیں, واجب عینی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر جو بالغ ہیں اس کے اوپر نماز واجب ہے. اگر ابا حضور نے پڑھ لی تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹے سے معاف ہو جائے, شوہر نے پڑھ لی بیوی سے معافی نہیں ہے, بیوی پڑھ لے شوہر سے معافی نامہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو گھر میں جتنی بھی فیملی ہے, جتنے بھی افراد ہیں, وہ جس حالت کی نماز ہو, قیام کی حالت میں ہو, قعود کی حالت میں ہو, بستر پہ لیٹنے والی حالت ہو, اشارے میں ہو, کنائے میں ہو, دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہو, مگر نماز کی بخشش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز واجب ہے, واجب عینی ہے. توجہ کیجئے گا, میرے ساتھ ہیں آپ, واجب عینی ہے, یعنی فردن ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ وہ اسے ادا کرے, ٹھیک ہے. اگر اس طرح واجب تھا معین کرنا, تو پھر یہ بتائیے کہ کچھ تو تھے ادھر, کیا اور صحابہ نہیں تھے؟ وہ آپ کو یاد نہیں آئے؟ ان کو کیوں نہیں بلایا, ان کو کیوں نہیں شریک کیا؟ آپ ہی کے نزدیک کم سے کم سب سے بڑے صحابی تو خود علی ابن ابی طالب تھے. آپ کو کوئی بھی یاد نہیں آیا, کوئی صحابی یاد نہیں آیا. اگر واجب عینی تھا تو پھر یہ دوسرے افراد جو شریک نہیں ہوئے, یہ کیسا واجب تھا؟ اس کا مطلب قاعدہ کلیہ جو ہے آپ کا ٹوٹ رہا ہے. تو آپ مانیں گے اس بات کے اوپر کہ یہ واجب عینی نہیں تھا, تو پھر اجماع کا کیا چکر ہوا؟ اجماع کیسے ثابت ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں, کچھ بات گاڑی تو نہیں ہو رہی ہے, بہت آسان کر کے پڑھ رہا ہوں میں. اگر عینی تھا
تو پھر اس کا مطلب بتائیے کہ یہ اجماع کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اچھا دوسری بحث، اگر واجب کفائی تھا، واجب کفائی کا مطلب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، آپ میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا وعلیکم السلام، سب کی گردن سے ساقط ہو گیا. توجہ فرما رہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ واجب کفائی ہے. نماز میت جس میں ہے، غسل ہے، کفن ہے، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں آپ سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں. اگر کئی سارے افراد، میں پھر مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ فردن فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب زید بکر خالی سب کے نام لے رہے ہیں تو سلام بھی خالی السلام علیکم کہا سب کے اوپر سلام ہو گیا. اور جواباً سب کے لیے ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. کوئی بھی ایک بندہ جواب دے دے گا تو سب کی گردنوں سے واجب ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ فرمائیے کہ یہ واجب کفائی تھا یا واجب عینی تھا؟ اگر کہتے ہیں آپ واجب کفائی تھا تو یہ فرمائیے کہ یہ واجب پیغمبر کے بعد ہوا ہے یا پیغمبر کی زندگی میں واجب تھا؟ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، ذہن آپ کا جو ہے. اگر واجب پیغمبر کے بعد ہوا ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ سارے احکام نبی پر نازل ہو چکے ہیں. بھئی نماز صحابہ کے اوپر جو ہے واجب ہوئی ہے پہلے، یہ حکم یا پیغمبر کے لیے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر حکم پہلے نبی کے ساتھ متعلق ہے، بعد میں صحابہ تک آیا ہے. تو ہر حکم جب نبی سے پہلے ہے موجود، نبی کے اوپر ہے اور بعد میں صحابہ تک آیا ہے، تو آپ یہ بات کیوں نہیں ہے آپ کے اوپر واجب ہو اور نبی کے اوپر واجب نہ ہو؟ تو اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ تو پھر اللہ سے پوچھ کے بتائیے اگر ہمت ہو کہ وہ شے کہ جو صحابہ کے اوپر واجب تھی وہ نبی کے اوپر واجب کیوں نہیں تھی؟ تو دونوں چیزوں میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، یا بتائیے واجب عینی تھا یا بتائیے واجب کفائی تھا. تو آپ کے مدعا سے اور آپ کی دلیلوں سے ثابت ہوا نہ واجب عینی تھا نہ واجب کفائی تھا، اس لیے کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں اللہ کے کام میں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں سے بن کر آتے ہیں، وہ پڑھا کر بھیجتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. موسیٰ خود اپنے آپ نہ بنا سکے، نام بھی لیا، رشتہ بھی بتایا، دعا بھی کی، پھر بھی نہ بنا سکے. کیوں؟ موسیٰ سب کچھ بتا رہے ہو، بنا کیوں نہیں لیا؟ اب موسیٰ آواز دیں گے یہ کام میرا نہیں ہے، بنانے کا کام اللہ کا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ آپ اس بات کے اوپر کم سے کم کسی ایک جگہ کے اوپر رک جائیں تاکہ بحث ہو سکے اور آپ سے گفتگو ہو سکے. فرار اختیار مت کیا کریں درمیان میں سے. بتائیے کون سا واجب ہے؟ تو امام کو تسلیم کیجئے اس اعتبار سے جو قرآن مجید اعلان کر رہا ہے آئے میثاق کے عنوان سے، جس نے سب کچھ ساتھ دیا ہے. سورہ آل عمران کی 80 اور 81 آیت، اس کو بار بار پڑھا کیجئے اور پھر مدعا ثابت کیجئے کون تھی وہ شخصیت. توجہ کیجئے گا، کون تھی وہ شخصیت، کون سا ہے وہ گھرانہ کہ جن کی قسمیں کھا رہا ہے پروردگار. آگے ہم اس موضوع پر جہاں سے کل چھوڑا تھا میں نے، جہاں پر اللہ کہتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں کیوں نہ قسم کھاؤں اس بلد کی، اس مکے کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ میرے حبیب مصطفیٰ تو اس شہر میں رہتا ہے، ان گلی کوچوں میں پھرتا ہے، اور تیرے قدموں کو یہاں کی خاک نے بوسے دے دیے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور ایک باپ کی قسم اور اس کی ساری اولاد کی قسم. تو نہ تو آدم کی اولاد قرار پائی، اس لیے کہ آدم کی اولاد میں ایک قاتل دوسرا مقتول، ایک ظالم دوسرا مظلوم. ٹھیک ہے؟ نہ جناب نوح علیہ السلام کی، وہ بھی اس سلسلے میں، اس لیے کہ بیٹا وہ ہے جو باپ کا جس نے کہنا نہیں مانا. صحیح؟ اور اس کے بعد کا سلسلہ اگر جناب یعقوب کے لیے لکھا ہے بہت سو میں کہ اس سے مراد جو ہے جناب یعقوب ہے، کہ ایک باپ کی قسم اور اس کی ساری اولاد کی قسم. تو کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے.
ان میں سے 10 کیسے تھے؟ کیا مان لیں گے آپ لائق قسم ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی سلسلہ نکل جاتا ہے. تو اب ڈھونڈو کسی ایسے گھرانے کو کہ جس میں ہر فرد لائق قسم ہو، قسم خدا کی. اسی لیے یہ مجلسیں برپا کی جاتی ہیں، اسی لیے ہم مسلسل فرش اعلیٰ حسینیہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے. آؤ مجلسوں میں تاکہ تمہیں پتا چلے. ہم ایسے گھرانے کو بتا رہے ہیں جس سے ہم منسلک ہیں، اور ہم فخریہ بتا رہے ہیں. ہمارا کوئی بھی حکم شرعی، ہمارا کوئی بھی مسئلہ امامت کا ہو، ولایت کا ہو، نبوت کا ہو، رسالت کا ہو، عقیدے کا ہو، قبر کا ہو، حشر کا ہو، نشر کا ہو، کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم پردے میں اور دروازے بند کر کے ہم اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو بیان کریں. ڈنکے کی چوٹ پر ہم بالاعلانیہ ہر مذہب کے سامنے بیان کرنے کو تیار ہیں کہ ہم 5 کو مانتے ہیں، ہم 12 کو مانتے ہیں، ہم 14 کو مانتے ہیں، ہم معراج جسمانی کے قائل ہیں. یہ ہمارے عقائد ہیں، اور یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ہمیں قرآن نے دیے ہیں، جو ہمیں اللہ نے بتائے ہیں. اب میں صرف ایک ذرا صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. یہاں تک گفتگو آ گئی تو میں صرف ایک جملہ کہہ کر جو ہے بات ختم کر رہا ہوں آج، اور وہ یہ کہ یہ بتائیے، چونکہ آپ ماشاءاللہ معراج کے اوپر بڑے جلسے کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں پوری دنیا میں، اور مسلمان جو ہے جھوم جھوم کر اس کے اوپر جو ہے نعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو معراج جو ہے کہاں سے ہوئی ہے؟ مکے سے. اچھا، اور مکے میں جو گھر تھے وہ تو آپ کم سے کم ہسٹری سے واقف ہی ہوں گے. پیغمبر ختمی مرتبت اس وقت کہاں تھے جب معراج کا سلسلہ شروع ہوا؟ کس کے گھر میں تھے؟ جناب ام ہانی کے گھر. اور جناب ام ہانی کے گھر سے سلسلہ شروع ہوا، اور پھر وہ ایک مفصل تفصیل ہے کہاں کہاں جو ہے جبریل امین لے گیا. ٹھیک، اگر یہاں تک اذہان عالیہ آپ کے متوجہ ہو گئے تو پھر وہی ہم بات کر رہے ہیں آغاز اور انجام. ایسا گھرانہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، تم آج تک اس بات کے اوپر تلے ہوئے ہو کہ ہم جناب ابو طالب کو مانتے ہیں، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تم آج تک کلمے پر لٹکے ہوئے ہو. اندازہ لگائیں، پیغمبر کو اللہ نے معراج کے لیے بلایا، کس گھر سے بلایا؟ جناب ام ہانی کے گھر سے. ام ہانی کون؟ مولائے کائنات کی بہن، جناب ابو طالب کی بیٹی. ٹھیک ہے، تو جب پیغمبر گئے تو گویا ابو طالب کے گھر سے، اور اگلا جملہ کہوں، زمین ابو طالب کا گھر، معراج کا آغاز ابو طالب کا گھر، معراج کی انتہا جس کا ہاتھ سامنے آیا وہ بھی ابو طالب کا بیٹا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی آغاز ہو رہا ہے زمین سے تو وہ بھی ابو طالب، اور جو انتہا ہو رہی ہے عرش اعلیٰ پر، اور پردے اور حجاب سے جو ہاتھ نکلا اور جس لہجے میں گفتگو ہوئی اور جو آواز سنی، وہ کون تھا؟ خود پیغمبر سے پوچھو. جب آئے سب کے سامنے فخریہ بیان کیا اور معراج کے سلسلے کو بیان کرنے لگے تو آپ نے فخریہ فرمایا، کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب. مجھ سے اللہ نے علی ابن ابی طالب کے لہجے میں گفتگو کی ہے. تو کہاں سے بچ کے جاؤ گے بھائی؟ آغاز ابو طالب، انجام ابو طالب. اور یہ قسم خدا کی اسلام پر جو احسان ہے وہ جناب ابو طالب کا ہے. یہ پورا گھرانہ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو اسلام 2 قدم آگے نہ بڑھتا. نہ کلمہ پڑھنے والا کوئی ہوتا، نہ کوئی اذان دینے والا ہوتا، نہ یہ نمازیں ہوتی، کچھ نہ ہوتا. اس لیے کہ ابو طالب کا خون ہے. ابو طالب کی عظمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو طالب کے عزم کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ابو طالب کی شجاعت کا نام ابو الفضل العباس ہے.
ابو طالب کے شباب کا نام علی اکبر ہے، ابو طالب کی مسکراہٹ اور تبسم کا نام علی اصغر ہے، ابو طالب کی حیا کا نام زینب علیہ مقام ہے۔ بس عزیزو، ختم کر دیا میں نے زحمت کو۔ ظاہر ہے روتا وہ ہے جس کا جانے والے سے کوئی رشتہ ہوتا ہے، اس سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ آداب رونے کے کیا ہیں، اس طرح تڑپ کیوں رہے ہو۔ جس کے گھر میں کوئی کڑیل جوان مر جائے، اس کے گھر میں عورتیں، بچے، بوڑھے کس طرح سے تڑپتے ہیں۔ کبھی تم نے سوال کیا، پوچھا؟ اگر ایک گھر سے کسی کڑیل جوان کی میت نکلے تو جب جب کسی جوان کو وہ ماں دیکھتی ہے تو اسے ہمیشہ اپنا بیٹا یاد آتا ہے۔ عزیزو، ابھی آپ مرثیہ سماعت فرما رہے تھے، اللہ اللہ، ایک جملہ عرض کر دوں اور اسی سے مصائب ہیں، یہی 2 جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کے زمانے میں ایک عرب آیا، 2 شخص میں جھگڑا تھا، وہ کہتا تھا ناقہ میرا ہے، وہ کہتا تھا ناقہ میرا ہے۔ سلسلہ فساد کا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے خود نے یہ کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں اس کو نہر کر دیں، اس کی کوئی قیمت میں نہیں لوں گا۔ دلیل یہ ہے کہ اگر جب آپ اسے نہر کریں گے تو اس کے جگر میں سوراخ نکلے گا، اور اگر نہ نکلے تو اس کی پوری قیمت میں دوں گا۔ آسان فیصلہ نہیں ہے۔ چنانچہ اسے نہر یا ذبح کیا گیا، اور اس کے جگر میں جو اس نے کہا تھا اسی طرح سے سوراخ نکلا۔ مجمع جمع ہے، سب کے سامنے بتایا جا رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ تو ثابت ہو گیا سب پر کہ مالک تم ہی ہو، لیکن تمہیں یہ اندر کی بات کا پتہ کیسے چلا کہ جگر کے اندر سوراخ؟ کا سرکار، اس لیے کہ میں نے اسی کے سامنے اس کے بیٹے کو نہر کیا تھا، اس کے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اس کے بچے کو ذبح کیا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ اگر ماں کے سامنے بس میں پڑھ چکا۔ عزیزوں، میں کیسے عرض کروں، ہائے علی اکبر، ہائے ام لیلا، ہائے علی اصغر، ہائے ام رباب، ایک طرف تیر سے شعبہ تیر، اللہ اکبر، اتنا بھاری بھرکم تیر کہ اگر حسین کی گودی میں اصغر نہ ہوتے تو نہ جانے کتنی دیر تک ہوا میں معلق ہوتے اصغر۔ جہاں جہاں تیر جاتا وہ تو کہیے کہ علی اصغر حسین کی گود میں تھے۔ کیا حال ہوا ہوگا ام لیلا کا کہ جس کے سامنے کڑیل جوان، اور کیا حال ہوا ہوگا اس باپ کا بڑھاپے میں، ضعیفی کے عالم میں ایڑیاں رگڑتا ہوا بیٹا۔ اللہ نہ دکھائے کسی باپ کو یہ منظر کہ جیسے حسین ابن علی نے علی اکبر کا منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ پڑھوں آپ کے سامنے۔ حسین نے جیسے یہ آواز سنی، علی اکبر نے آواز میں یہ نہیں کہا بابا میری مدد کے لیے آ جائیے، یا بتا ادرکنی، نہیں کہا۔ جو بھی مقتل میں گرا سب نے پکارا، لیکن علی اکبر واحد ہیں کہ مدد اور نصرت کے لیے نہیں پکارا۔ اچھا، سب نے اگر سلام بھی کیا ہے تو سلام کا طریقہ بھی علی اکبر کا الٹا تھا۔ وہ کون سا سلام؟ اللہ کو سلام پر مقدم کر دیا۔ میں نے کہا شہزادے علی اکبر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون سا انداز ہے کہ اللہ کو سلام کے اوپر مقدم کر رہے ہیں؟ کہ جانتا نہیں، جب میں مقتل سے واپس ہوا تھا کامیاب ہو کر، اس لیے کہ میرا بابا 17.5 سال گزر گئے تھے۔ میرا بابا بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا، بیٹا میرے لال، میری تمنا ہے، ایک باپ تجھ سے کہہ رہا ہے کچھ تو کہو، کچھ تو مجھ سے مانگ لے۔ تو میں بار بار کہتا تھا بابا، پھوپھی اماں زینب سب کچھ تو دے دیتی ہیں، میں آپ سے کیا طلب کروں، کیا
भाग्य। तो बार बार मेरे बाप की तमन्ना थी, लेकिन मैंने चाहा कि उस तमन्ना को किस तरह से पूरा करूं। जब मैं पलटा तो मैं गया, मैंने जाने के बाद कहा बाबा अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तो मैं इनको बताऊं अली का घराना कैसा है, हमारी बहादुरी कैसी है। सोचो हुसैन पे क्या कयामत गुजर गई। हुसैन ने चीख मारी, आवाज दी, वाह गुरबता, हाय हाय हाय, वाह गुरबता। जिसकी मोहब्बत में कायनात खल्क हुई, वो पानी 2 घूंट अली अकबर मांग रहा है। अल्लाह अल्लाह। जब आवाज का ताकि मेरे बाबा को जहमत न हो जवाब देने की सलाम की, इसलिए कि महसूस कर लिया था जब मैंने जबान अपने बाबा के मुंह में डाली तो इतने कांटे थे, मुझसे ज्यादा जबान खुश्क थी, इसलिए मैंने बाबा को सलाम भी किया तो अल्लाह को मुकद्दम कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब जो आवाज आई तो हुसैन चले। अजीजों, अब जो ये लिखा है, या तो इतनी बहादुरी हुसैन की, और यह जो लिखा है वो जुमला मैं आपको बता रहा हूं जिसको शायर ने भी बड़े अच्छे उन्वान से नकल किया है। अकबर हमारी आंखों से कुछ सूझता नहीं, अकबर हमारी आंखों से कुछ सूझता नहीं, वो दर्द है जिगर में कि जिसकी दवा नहीं, घोड़ा तुम्हारा खेमे को अब तक फिरा नहीं। मैं आखिरी जुमला कह दूं, जब बाप, बूढ़ा ज़ईफ बाप, एड़ियां रगड़ता हुआ बेटा, और हुसैन ये चाहते हैं ताकि लाश अली अकबर को खेमे तक ले जाएं, बूढ़ा बाप, ज़ईफ बाप किस तरह से उठाए, उठाने की कोशिश करते हैं, झुकते हैं हुसैन, अली अकबर छुपा रहे हैं ताकि बाप को पता ना चले, मेरा बूढ़ा बाप बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, हाथ रखे हुए हैं। हुसैन कहते हैं बेटा मैं झुक गया हूं, तुम अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दो ताकि मुझे सहारा मिले, तुम जवान हो मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारी लाश को मैं उठा कर ले जा सकूं। बेटा तुम जानते हो ना कोई नहीं जो नुसरत कर सके, कोई नहीं जो मख्तल में मदद कर सके, तुम ही हो मेरे लाल, मेरी मदद करो ना, दोनों हाथ अपने मेरी गर्दन में डाल दो ताकि मैं तुम्हें आसानी से उठा सकूं। 2-3 मरतबा कहा, अली अकबर ने एक हाथ उठाया, दूसरा हाथ ना उठाया। हुसैन ने तड़प कर कहा बेटा अली अकबर मैं बार बार कह रहा हूं दोनों हाथ उठाओ ताकि मैं तुम्हारी लाश को उठा सकूं। बस अब जब न उठा तो अब जो गौर से देखा, अल्लाह अल्लाह, नेज़े की अली बर्छी का फाल, हुसैन दो जालू बैठे, नजफ का रुख किया, आस्तीन को पलटा। बाबा खैबर का उखाड़ना आसान था, कड़ियल जवाल के सीने से बर्छी का फल निकालना मुश्किल है। या अली कहा खून का फव्वारा, आहा अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे, अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। ए परवरदिगार, जहां जहां भी मजलिसों में दुनिया भर में लोग जा रहे हैं, करबलाए मोहल्ला जा रहे हैं, परवरदिगार सबके ख्यालों की हिफाजत फरमा। अजीजों, क्या बाप बेटे को इसीलिए पालता है कि वो अपने कांधों पे जवान का लाशा उठाए? नहीं ना। आखिरी लम्हा हुसैन पूछते हैं बेटा क्या कह रहे थे तुम, तुम्हारे होंठ हिल रहे हैं, कुछ कहना चाहते हो मेरे लाल? हां बाबा, आप इमाम हैं, मौजज़ा आपके लिए कुछ भी तो नहीं, आखिरी वक्त है बाबा, एक तमन्ना दिल में लिए जा रहा हूं बाबा। बेटा मेरे लाल कहते क्यों नहीं बता दो ना? कि बाबा आपको पता है ना, जब मदीने से चले थे तो मैंने अपनी बहन से वादा किया था, दहलीज में खड़े होकर जब मैंने अपनी बहन को लिपटाया था तो मैंने तसल्ली दी थी, बाबा आखिरी लम्हा है, मौजज़ा अल्लाह ने आपको दिया है, कुछ कीजिए ताकि मैं अपनी बहन के आखिरी वक्त में जियारत कर लूं। अल्लाह बहनों को सलामत रखे और जो बहनें उनके भाइयों को सलामत रखे। अली अकबर ने बहन के देखने की तमन्ना की, हुसैन ने एजाजी तौर पर इशारा किया, अर्ज़े करबला बुलंद हुई, अर्ज़े करबला के सामने मदीने को इशारा किया, अर्ज़े मदीना बुलंद हुई।
اور ایک مرتبہ محلے بنی ہاشم سامنے آیا، وہ دہلیز سامنے آئی، علی اکبر چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ حسین نے 2 انگلیوں کے ذریعے سے علی اکبر کو بار بار یہ منظر دکھا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں علی اکبر، روضہ رسول پہ سغرا ہے نہیں ہے، اس گھر میں ہے نہیں ہے، محلے میں ہے نہیں ہے۔ پتا چلا جب کافی دیر ہو گئی تو اب جو دیکھا علی اکبر نے تو چیخ ماری، آواز دی، بابا بس، بابا بس، ہٹا لیجئے ہاتھ کو۔ کہ بیٹا بڑی تمنا سے تم نے کہا تھا اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے، اب ہٹا کیوں رہے ہو؟ علی اکبر نے چیخ مار کے کہا، بابا جب آخری وقت میں رخصت ہو رہا تھا تو جہاں پر میرے نشان قدم تھے میری بہن سورا اپنے گالوں کو رکھے ہوئے ہیں، پالا تھا اس لیے کہ میرے کام آؤ گے، مر جائیں گے تو قبر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، إلهي بأخص صفاتك وبعز جلالك وبأعظم أسمائك وبنور أنبيائك وبدماء شهدائك وبمناجات فقرائك نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر ونجاة من النار ودخولا في الجنة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعة الحسين عليه السلام في الآخرة وعجل لوليك الفرج برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماتم حسين۔ دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، 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 سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا، سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا، میں وارث تطہیر ہوں، دیکھو کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں دلگیر ہوں، سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا، سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا، میں وارث تطہیر ہوں، دیکھو کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، آل احمد کا تماشا دیکھنے آئے ہو کیوں، اپنی غیرت کا جنازہ دیکھنے آئے ہو کیوں، بے بدن نیز پہ لاشا دیکھنے آئے ہو کیوں، میں اسی مظلوم کربل، میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں، دیکھو اے کوفیو
میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے کوفیو میں زینب دل پوچھتے ہوں مجھ سے رونے کا سبب اہل جفا ہے تمہاری عورتیں پردے میں اور میں بے ردا میرے بچے میرا بھائی بے خطا مارا گیا میں اسی مظلوم کربل میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں دیکھو کوفیو میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں جس کا غازی سو گیا دریا کنارے تشن لب کٹ گئے بازو جری کے اور کیا ہوگا غضب بیردا میں ہو گئی ہوں جس کے مرنے کے سبب میں اسی مظلوم کربل میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں دیکھو کوفیو میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں آل احمد کا تماشا دیکھنے آئے ہو کیوں اپنی غیرت کا جنازہ دیکھنے آئے ہو کیوں بے بدن نیزے پہ لاشا دیکھنے آئے ہو کیوں میں اسی مظلوم کربل میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں یا حسین یا حسین مومنین ایک پرائیویٹ مجلس کا اعلان سماعت فرما لے 4 دسمبر وینزڈے کے روز رات میں 10 بجے پکرنگ میں ہے یہ مجلس یہ خاص مجلس ہے داخل اہل حرم جس میں مولانا رئیس جارجوی صاحب خاص مصائب بیان فرمائیں گے داخل اہل حرم کے اور آپ سے شرکت کی گزارش کر رہے ہیں ہمارے بھائی ساجد ہمانی وہاں پر پرچہ لگا ہوا ہے ڈائریکشنز کا یہ مجلس پکرنگ میں ہے تو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ مجلس میں شرکت کریں توجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم یا ابو الفضل العباس السلام علیکم یا حر شہید السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا صاحب عرب و عجم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ مخرجک ظہورک و رحمت اللہ وبرکاتہ